अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका और चाइना के दरमियान जो 2 रोज़ा समिट थी वो इख्तिताम हुआ उसका, और उसके बाद सबको ज़ाहिर है इसकी तरफ नज़रें भी मरकूज़ थी कि आया इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं। कोई ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू की खबरें तो नहीं आई, अलबत्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना से रवानगी से कबल उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि चाइना से अहम उमूर पर बातचीत हुई है, और ईरान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ईरान को जौहरी हथियार यानी मुअत्तल अगर वो रखता है 20 साल के लिए तो उन्हें इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर से ये कहा कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बेइंतहा करीब था, और अब उनको फ़िक्र जो है वो जौहरी डस्ट के हवाले से है, यानी वो जो इनरिच यूरेनियम है जिसके लिए उनका ये कहना था कि चाइना और अमेरिका वाहिद वो मुल्क हैं जो वहाँ से इसको सेफली निकाल सकते हैं। अपनी जो मुलाकात है चीनी सदर शी जिनपिंग के हवाले से उनका ये कहना था कि उन्होंने टैरिफ के हवाले से कोई बातचीत नहीं की, अलबत्ता ताइवान के हवाले से उनका कहना था कि ये नहीं होगा कि अमेरिका और चाइना की ताइवान पर किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, और ये भी उन्होंने साथ में कहा कि अमेरिका ने अपना कोई वाज़े मौक़िफ़ ताइवान के हवाले से नहीं दिया है। बहरहाल ये समिट एक ऐसे मौके पर हुई है कि बैकड्रॉप में ईरान के हवाले से अमेरिका और ईरान की अभी तक कोई डील नहीं हो सकी, जबकि एनालिस्ट का ये मानना था कि शायद चाइना के अपने दौरे से पहले सदर ट्रंप ये चाहते थे कि किसी सूरत ईरान के साथ मामला तय हो जाएं, ताकि बहुत से सारे एनालिस्ट का ये भी मानना था कि बग़ैर तय हुए जो ये मुलाकात हुई है तो चाइना का इस मुलाकात के अंदर एक तरह से एक अपर हैंड ही था। इस सब पर गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ इन फोकस एम्बेसडर मसूद खालिद साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद खालिद साहब, अमेरिका और चाइनीज़ सदर की जो अमेरिकी और चाइनीज़ सदर की जो मुलाकात हुई, 2 रोज़ा जो समिट थी, उसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सका। अलबत्ता क्या आप समझते हैं कि इस समिट के बाद दोनों जो ममालिक हैं स्ट्रेटिजिकली जो है वो इनमें एक बेहतर पार्टनरशिप जो है वो हुई है या मज़ीद स्ट्रॉन्गर हुए हैं, या जो कोर इश्यूज़ हैं दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड? जी देखिए, शुक्रिया। बात ये है कि ये विजिट जो था मेरी नज़र में ये कोई रीसेट नहीं होने जा रही थी रिलेशनशिप की, ये रिकैलिब्रेशन थी दोनों साइड से, क्योंकि पिछले आप देखिए कि साल 2 साल में 1.5 साल में इनके ताल्लुकात में काफ़ी जो है नशेब व फराज आए, बल्कि जो प्यूनिटिव एक्शंस थे अमेरिका के टैरिफ के ऊपर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर और बाकी चीज़ों में भी पाबंदियाँ लगाना, तो उससे चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में काफ़ी सदमहरी आई। तो ये अब एक तो इस दौरे की अहमियत ये है कि ये तकरीबन 9 साल के बाद किसी अमेरिकी सदर का पहला दौरा था, और सदर ट्रंप भी थे जो पिछले अपने टर्म में उन्होंने चीन का दौरा किया था। तो अब ये 9 साल के बाद यानी कि गो के उनकी आपस में मुलाकातें होती रही हैं मल्टीलैटरल सेटिंग्स में और कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बायलैटरली ये एक जो था स्टेट विजिट था उनका। तो अब देखिए कि कोई इसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी। इश्यूज जो डिस्कस हुए हैं वो ताइवान है, ऑब्वियसली ट्रेड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जो टेक्नोलॉजी के सैंक्शंस हैं जो चीन के ऊपर लगी हैं, और ईरान है। ये ब्रॉडली स्पीकिंग इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हुई 1.5 दिन के अंदर। एक तो पूरे जो कल ग्रेट हॉल में डिस्कशन हुई है 2-2.5 घंटे की, वो उसके बाद जो खाना था रात का उस पर डिस्कशन हुई, और आज जो एक फेवरेट लंच था जो कि ने उनके एजाज़ में दिया तो उस पर भी गुफ्तगू। अब ये बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वापस रवाना हुए हैं तो वो जहाज में सहाफ़ियों से बातें कर रहे थे, और उस पर कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी। जैसे कि आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये बात की कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चीन और अमेरिका ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो ईरान को जो है वो जौहरी हथियार नहीं रख सकते, और 20 साल के लिए जो है वो अग्रीड है। न्यूक्लियर डस्ट के ऊपर उनका अपना एक है पर्सपेक्टिव है कि वो अमेरिका जो है उसकी कस्टडी में होना चाहिए। अब देखिए दूसरी तरफ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडिया में, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों के ऊपर अपनी पोजीशन को वाजे किया। अब दूसरी बात ये कि इस वक्त जो है ना, देखिए चीन की तरफ से मैसेज था अमेरिका को कि देखिए बात ये कि हम दोनों बड़ी ताकतें हैं और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अपने रिलेशंस जो हैं उनको ऐसे नेविगेट करें कि आपस में भी स्टेबिलिटी हो और दुनिया में भी उसकी वजह से स्टेबिलिटी आए। तो एक
یعنی کہ جو کو ایگزسٹنس اور کوآپریشن کا میسج تھا وہ کنسسٹنٹلی چین دے رہا ہے، اور وہی ابھی ریٹریٹ بھی کیا، بلکہ شی جن پنگ نے تو یہ بھی کہا اپنی شاید تقریر میں کل بینکویٹ میں میرا خیال ہے کہ ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے، اور اسٹیبلٹی اس صورت میں آ سکتی ہے کہ امریکہ اور چین جو ہے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈسریگارڈ نہ کریں، اور آپس میں تعاون کے ذریعے دنیا کا نظام چلانے کی کوشش کریں۔ تو ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ ریڈ آؤٹس جو ہیں وہ بالکل اس میں، یعنی جیسے میں نے کہا کہ بٹس اینڈ پیسز میں بالکل ہاں، دیکھیں امریکی صدر نے، میں ایران کی طرف واپس آؤں گی، لیکن مسعود خالد صاحب جیسے امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فرسٹ ریڈ آؤٹ تھا وائٹ ہاؤس کا، اس میں یہ تھا کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ سے آئل لے گا کیونکہ وہ آبنائے ہرموز کی بندش پہ اب انحصار نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ابھی جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سویابین کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا، جو کہ ٹیرف کے معاملات میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ معاملات میکسیکو کی طرف، برازیل کی طرف چلے گئے تھے چائنا کے۔ ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا اس سمٹ کے بعد، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریکیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے ریلیشنز، دوز ریلیشنز، اس کی سٹیبلٹی مزید سٹرونگر ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی، ان دا سینس کہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو انوائٹ بھی کیا ہے سپٹمبر میں، اب وہ جائیں گے، اس کے بعد ایپیک کی سمٹ ہونی ہے نومبر میں، اس میں ملاقات ہوگی۔ تو اس بٹوین ناؤ اینڈ دین، بٹوین دیز ٹو ایونٹس ان سپٹمبر اور نومبر، دونوں سائڈس، کم از کم چین تو یہ نہیں چاہے گا کہ کسی قسم کا جو یہ پروسیس بیجنگ کل شروع ہوا اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے یا اس میں کوئی رکھنا ہے۔ جہاں تک ٹریڈ ایشوز کا تعلق ہے، آپ نے ایگریکلچر کی بات کی، میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، اور کیونکہ 3 دن پہلے انہوں نے ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے ہائی لیول، ٹریڈ سیکرٹری اور ان کی طرف سے وائس پریمیئر تھے چائنا کی طرف سے، جو ان سارے ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے درمیان بات ہوئی ہے وہاں پر کوریا میں، اور in run up to as a preparatory meeting for this summit which took place yesterday. تو انہوں نے طے کیا ہے کہ ٹریڈ ایشوز کے اوپر کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں وہ آپس میں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چین جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر کنسیشن دے گا، وہ سویابین کی امپورٹ اور آئل اینڈ گیس کی امپورٹ جو ہے امریکہ سے کسی حد تک وہ میرا خیال ہے اوپن کرے گا۔ دوسری یہ کہ جو ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ ریئر ارتھس پہ جو ہے وہ امریکہ ان سے مانگے گا۔ فینٹنل ایک جو ہے پریکرسر ہوتا ہے، اس کے اوپر بات ہوئی ہے، تو ایگریکلچر کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کنسیشن کا حصہ ہوں گی، پیکج کا حصہ ہوں گی، جس پہ میرا خیال ہے کہ یا تو کچھ سگنیچر ہوں گے یا اناؤنسمنٹ ہوگی۔ ریئر ارتھ جو ہے وہ تو لیور جو ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں ہے، تو امریکہ کو ہر چیز کے لیے ریئر ارتھ میٹلز اور منرلز چاہیے، چاہے وہ F-35 ہو یا ان کے آبدوز ہو یا ان کے شپس ہوں۔ وہ اگر چائنا اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی ایکسپورٹ الاؤ نہیں کرتا تو امریکہ کے لیے مشکلات ہیں۔ ان کا تو آلریڈی اتنا اسٹاک پائل جو ہے وہ ضائع ہوا ہے ایران میں، کہتے ہیں ایک ایسٹیمیٹ جو آ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں 50% تک جو ان کے میزائلس ہیں مختلف نوعیت کے وہ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس کو ریپلنش کرنا اور اس کو دوبارہ تیار کرنا اٹ ول ٹیک ٹائم، اینڈ obviously you need the raw material and ingredients for that. دوسری بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو کربز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں، چپس کے اوپر، چپس کی ایکسپورٹ کے اوپر ہائی ریزولوشن جو چپس ہوتی ہیں، جو کہ شاید نیویڈیا بناتا ہے، شاید نہیں، میرا خیال وہی بناتا ہے H200 سمتھنگ جی پی یو سمتھنگ، وہ چین کو ملے۔ اب اس میں کہاں تک وہ مڈل گراؤنڈ پہ پہنچتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایگریکلچر اور ان ایشوز کے اوپر ٹریڈ میٹرز میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے شاید سامنے آئے۔ اچھا، دوسرے طرح کا آپ نے ذکر کیا تو ایران پہ تو یہی ہے کہ ایران پہ انہوں نے یہی کہا کہ دونوں جنگ نہیں چاہتے، اور چین کا جو میرا خیال ہے ایک اسٹیٹمنٹ آیا اسپوکس مین کا، اس نے بھی کہا کہ ایک تو یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی، مطلب انہوں نے تو پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ امریکہ نے جنگ کیوں کی ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس پہ بالکل اسٹریٹ بھی کھلنی چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے دونوں کا اتفاق ہے۔ لیکن کیا امریکی صدر کسی قسم کی چائنیز کمٹمنٹ لے پائے ہیں کہ آبنائے ہرموز کے حوالے سے کہ وہ ایران پر پریشر ڈالیں گے ان آرڈر ٹو اوپن دس اسٹریٹ؟ دیکھیے یہ بات ہے کہ یہ تو پریشر اگر ڈالیں گے تو اس کا پبلکلی اناؤنس تو نہیں کریں گے نا، وہ تو ایران اور چین جو ہے آپس میں بات کریں گے۔ وزیر خارجہ نے بھی آج ایران میں بات کی ہے کہ ہم چین کا جو اس قسم کا
جو ہے ہم تو چین کے مسالانت وہ جو ہوتا ہے میڈیٹری رول کو ہم ویلکم کرتے ہیں, تو دے ہیو گڈ ٹائز بٹوین ایران اینڈ چائنا. تو چائنا اگر کہے گا بھی تو پبلکلی بھی کہہ سکتا ہے, لیکن وہ اپنے ڈپلومیٹک چینل سے ایران کو کہے گا کہ بھئی یہ اسٹریٹ, دیکھیں نا چائنا کو تو اپنا انٹرسٹ بھی ہے کہ اسٹریٹ کھلے, دنیا کا انٹرسٹ ہے. تو اس کے اوپر جو میتھڈالوجی ہوگی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور اس میں کوہیرنس کئی دفعہ نہیں ہوتی, بلکہ زیادہ تر نہیں ہوتی. تو وہ ایک ٹویٹ کے بعد دوسری ٹویٹ آ جاتی ہے, تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان اینالائزنگ واٹ ہی مینس. ٹھیک ہے, تو ذرا اس کے لیے ویٹ ہمیں کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ تائیوان کا جو ایشو ہے وہ تو میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں, اور آپ کے پروگرام میں بھی شاید میں نے کہا ہوگا, اور پروگرام میں ادھر ادھر دوسرے فورم میں نے کہا ہے کہ تائیوان جو ہے دیٹس اے ریڈ لائن فار چائنا. انہوں نے بڑا ایمفیٹیکلی جو ہے پریزیڈنٹ چین نے کنوے کیا کہ اس کے اوپر تو ہمارا کلیش ہو سکتا ہے. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شاید یہ کہا ہے کہ نہیں کلیش تو ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن وہ ایک مسئلہ ہے, انہوں نے $14 بلین کی عام تیز جو ہے وہ تائیوان کو رکھی ہوئی ہے کہ وہ دینی ہے. اب یہ انہوں نے اس وزٹ کی وجہ سے اس کو ہولڈ کیا ہوا تھا. اب یہ دیکھیے اب جا کے کیا کرتے ہیں. کہہ کے تو یہ گئے ہیں, دیکھیں کہہ کے تو یہ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ دیں گے یا نہیں دیں گے. جی, لیکن اگر فیصلہ کر دیا اور ان کو دیا تو ظاہری بات ہے پھر ایک اور اریٹنٹ پڑا کھڑا ہو جائے گا. تو تائیوان کے اوپر تو چین جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ شی نے یہ وارننگ دی ہے, بالکل یہ اس کو آپ یعنی کہ فیس ویلیو پہ لیں. اوکے, اٹس اے ویری سیریس وارننگ. مطلب امریکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اس کو سوچ سمجھ کے اس وارننگ کو سمجھیں, کیونکہ چائنا تو اگر لڑنا بھی پڑا تو اس کے اوپر لڑ پڑے گا. اچھا, تو یہ مجھے بتائیں مسعود صاحب کہ ایران کے حوالے سے جیسے جو انیشل ریڈ آؤٹ تھا اس کے اندر تو یہ کہا گیا تھا کہ چائنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کوئی ٹول چارج ہو, کوئی ملٹرائزیشن ہو آف دا اسٹریٹ آف ہارموز. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ مل کے, اور آج اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے, ان کے جو ترجمان ہیں, کہ وہ جو ایجنڈا جو ایک ساتھ اور لانچ کیا گیا تھا ان آرڈر ٹو فائنڈ اے ڈپلومیٹک سولوشن ٹو دس پرابلم. آپ اور آج عباس عراقچی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ویلکم کرتے ہیں. ہاؤ سون ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو ہیپن, کیونکہ ایک تھریٹ پھر ٹرمپ صاحب دے کر گئے ہیں کہ ایک انٹرویو میں جو انہوں نے وہیں سے انٹرویو دیا تھا اس میں یہ کہا کہ اب لے لیں ورنہ پھر اٹیک کے لیے ایک طرح سے تیار ہو جائے. دیٹس واٹ اٹ مینٹ. جی, وہ پریشر رکھیں گے, اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہا ہے. لیکن ایک بڑی اچھی سگنیفیکنٹ بات آج کی ہے, ایرانی وزیر خارجہ نے وہاں پر دہلی میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ 2 کنٹریز اس کو مینیج کنٹرول کرتے ہیں, ایک ہم ہیں اور ایک عمان ہے. ٹھیک ہے, اور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو ایڈمنسٹر کیا جائے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے, اور بات صحیح ہے کہ وہ ان اے وے اٹ از ناٹ این انٹرنیشنل چینل دیٹ وے. اگر دیکھا جائے تو اگر دونوں کنٹریز کا وہاں پر کنٹرول ہے, ان کا ہے ایران کا اور عمان کا ہے, تو ظاہری بات ہے جو بھی جہاز گزریں گے, جو بھی شپنگ وہاں سے ہوگی, ٹریفک جو بھی گزرے گی, تو وہ دونوں کنٹریز کے رضامندی سے ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ایران اس وقت جو سخت پوزیشن اپنائے ہوا ہے ٹول وال پہ, ہو سکتا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ اس پہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے. اوکے, بڑھے گا, وہ بڑھے گا. تو میرا مطلب ہے کہ فی الحال تو ان کی یہ پوزیشن ہے, بڑی ہارڈ لائن پوزیشن لگتی ہے کہ جی ہم ٹول لگائیں گے. لیکن اگر وہ عمان کو انوالو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے عمان اس سے ایگری نہ کرے کہ ٹول لگنا چاہیے. لیکن یہ تو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے نا کہ دونوں مل کے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک جوائنٹ پیکج دیں, عمان اور ایران, کہ جی یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں, ان پیرامیٹرز کے اندر جو ہے اب انٹرنیشنل نیویگیشن ہوگی. پہلے تو چل رہا تھا نا معاملہ, تو ایک نیا فریم ورک جو ہے وہ شاید بن جائے. تو ایران میرا خیال ہے اس طرح کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ ٹول ٹیکس اینڈ آل دیٹ وہ تو پھر یہ کہ دوسرے ممالک جو جہاں سے اور اسٹیٹس ہیں وہاں سے بھی اس طرح جائے گا, کیونکہ ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو اس کو پھر ریورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے اوپر پریشر ہوگا, اس کے اوپر اور بڑھے گا, اور ایران بھی شاید اس کے اوپر فلیکسیبلٹی اسپیکولیٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ شو کر سکتا ہے ان ڈیو کورس آف ٹائم. اوکے, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے, چائنا دوست بھی ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے اس ریجن میں, سب سے ہمارا کلوز ایلائی بھی ہم کہتے ہیں وہ ہیں, اور دوسری طرف وی آر آلسو میڈیٹنگ اینڈ وی آر لائک اے برج بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران. سو ڈز دیٹ میک اس more strong, یا it exposes us ایک طرح سے to more issues? No, I don't think so کہ ہماری پوزیشن ویکن ہو رہی ہے. ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا میڈیشن کرا کے.
ہم تو امن کے لیے اسٹیبلٹی کے لیے اس ریجن میں ہمارا اپنا انٹرسٹ بھی ہے. دیکھیے ہمارا تیل بھی بند ہوا ہے, بڑی مشکلوں سے پہنچ رہا ہے, ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے ایران کے ساتھ. تو یہ مطلب فری فلو تو نہیں ہے نا, تو ہمارا تو انٹرسٹ ہے, ہماری ریمیٹنسز رک جائیں گی, کم ہو جائیں گی, ان امپلائمنٹ شروع ہو سکتی ہے. سارے فیکٹرز ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جلد سے جلد کھلے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے تو وہ اس یعنی کہ اس خطے میں امن کے لیے, استحکام کے لیے اور اسٹیٹ کو کھلوانے کے لیے یہ رول پلے کیا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے بڑا جو سپر پاور ہے اس نے ہمارے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. ایران نے ہمارے اوپر اعتماد, اور ابھی تک دیکھیے ہماری تعریفیں ہو رہی. تو اس میں پاکستان, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از ناٹ گڈ. اب پاکستان اگر فرض کیجئے بالکل آگے نہیں چلتا پروسیس, تو پاکستان کے پاس تو یہ آپشن ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, آپ خود کر لیجئے پھر ساری چیز. لیکن اب تک جو رول ہم نے پلے کیا ہے وہ تو بڑا کنسٹرکٹیو, پازیٹیو ہے اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. دیکھیے نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تعریف کر رہے ہیں, ایران بھی تعریف کر رہا ہے, دوسرے ممالک بھی تعریف کر رہے ہیں آپ کے کہ نہیں پاکستان کا رول بڑا اچھا تھا. اور اس سے ہمیں ایک اپنا پروفائل کو بڑھانے میں, امپروو کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملی ہے, ہماری ڈپلومیسی کو تقویت ملی ہے. تو اٹ ہیز بین اے ویری گڈ ایفرٹ اینڈ آئی تھنک وی شوڈ بی پازیٹیو اینڈ وی شوڈ بی گریٹفل کہ بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا موقع آیا. اور دیکھیے نا 71 میں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, آئی ایم 100% شیور, آپ دیکھیے گا یہ جو سمٹ کل ہوئی ہے بیجنگ میں, اس میں پاکستان کا ذکر دونوں سائڈز نے کیا ہوگا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا ہوگا اور چین کی طرف سے بھی اپریسیشن ہوئی ہوگی پاکستان کے رول کی. تو اور ہمیں کیا مطلب یہ کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں اس کی پذیرائی ہو رہی ہو موسٹ امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلس. رائٹ. بہت بہت شکریہ مسعود خان فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ملک میں جو سیاسی اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ بیانات کی حد تک تو لگتا ہے کہ بڑھنے کو ہے, کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ڈومیسٹکلی اب آنے والے بجٹ اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہیں, اس پر بات کرتے ہیں.